बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चकवाल प्रेस क्लब के लाइव स्टूडियो में आपको खुश आमदीद है। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में जो कशीद की जो बेचैनी है वो कम होने का नाम नहीं दे रही, लेकिन साथ साथ पंजाब असम्बली और केपी के असम्बली डिज़ॉल्व होने के बाद अब मामला इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दोनों सूबों के गवर्नर्स को खत लिख दिया है कि वो इंतखाबात की जो तारीख है वो फाइनल करे, क्योंकि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होना आईनी जरूरत है। इसके साथ साथ सियासी महाज पर भी गर्मा गर्मी है। गुज़िश्ता रात अचानक सोशल मीडिया के जरिए ये खबर सामने आई कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को गिरफ्तार किया जा रहा है। लाहौर में कारकुनान उनकी रिहाइशगाह के बाद इकट्ठे हो गए। खान साहब तो गिरफ्तार नहीं हुए, लेकिन फवाद चौधरी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है उनको बाहर गिरफ्तार कर लिया गया है। ये गिरफ्तारियां और सियासी मामला आने वाले दिनों में क्या इख्तियार कर सकते हैं, यही लाइव स्टूडियो के आज के सेशन का मौजू है और गुफ्तगू का आगाज करते हैं। सीनियर साफी चेयरमैन प्रेस क्लब ख्वाजा बाबर शरीफ खान साहब, एक तरफ इंतखाबात का बिगल भी बज रहा है और दूसरी तरफ ये गिरफ्तारियां, ये मामला किस तरफ जा रहे हैं? वो देखेंगे ये सारा अभी वही 2018 के इंतखाबात में भी आके ज्यादा नहीं है, तो उस वक्त भी सूरत हाल कोई किसी किस्म की थी। तो मतलब है कि पूरा टारगेट था कि किसी सूरत में भी मुस्लिम लीग नून को कामयाब नहीं होने देना। और फिर उसमें फिर वो कहते हैं ना, जब एक टारगेट फिक्स हो जाए तो फिर उसमें मोहब्बत और जंग में आजकल जाएगा। तो वो ये अब गिरफ्तारियां और ये सारा ये अब पार्ट ऑफ दी पॉलिटिक्स है ये पाकिस्तान की। तो ये दोबारा आप जो इंतखाबात की बात कर रहे हैं, तो ये PTI का पार्लिमानी बोर्ड जो है ये तश्कील पा गया और ये यूनियन के चकवाल की जो 4 सीटों के हवाले से ये कल इधर रामल त्यागी की सदारत में पिंडी में इजलास हुआ, तो जिसमें PTI चकवाल के सदर की पुकार फैंसूरी और राजा याकर सरफराज ये मेम्बरान है, ये जो पार्लिमानी बोर्ड है जो चकवाल के टिकटों को जिसने सिफारिश करने हैं। क्योंकि बयान यही है कि ये टिकटों का जो आदमी फैसला है वो इमरान खान खुद करेंगे। दोबारा ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है चकवाल के इसमें ये जो 4 नशस्तों में है। PTI बिल्कुल हम शुरू से जो चाहते रहे हैं कि ये सरदार जुल्फ़िकार और राजा याकर सरफराज ये कभी भी 3.5 4 साल अपने दौरे इक़्तिदार में एक पेज पर नहीं थे। और अभी ये जाते जाते जब ये 3.5 अरब रुपए की 2 सड़कों का इफ्ताह किया राजा याकर सरफराज ने, उन्होंने सरदार जुल्फ़िकार अली खान को बुलाना भी पसंद नहीं किया। तो जो एक वादे एक इंडिकेशन थी कि भाई ये मामला कोई इनके आपस में नहीं है। अभी अब ये नकीबाल ग्रुप की तरफ से भी अभी कोई बज़ाब्ता तो नहीं आके वो मुतमिर कराए, और ये खुद अभी नकीबाल ग्रुप ने अभी ऐलान नहीं किया है कि वो टेस्टर लगाया है, टेस्टर लगाया कीलर, जिसको कीलर कहते हैं, तो वो 12 तो उसमें सारों ने आके कान खड़े किए हैं। तो मतलब राजा याकर सरफराज भारत है, मतलब है कि अगर ये 2010 की अगर उम्मीदवार है तो राजा याकर निकल जाएंगे। भारत ये भारत में ये ब्रेकिंग खबर आपको दे रहा हूँ कि यूपी 24 में चौधरी मुनस लाई ये वो कहते हैं ना, ये डॉक्टर ये चौधरी परवेज लाई ने जो ये वो कहते हैं ना, इनकी खानदानी तारीख में और सियासी तारीख में ये इतना जो बड़ा मुश्किल फैसला परवेज लाई ने इमरान खान के साथ जो जाने का किया है, तो उसके लिए वो कह रहे हैं कि बच्चियां ने मुस्तकबिल थी। वो टीपी 24 में आफत हमारे याकर की जगह मुनफ लाई का उधर पूरी इनकी जो कार की लाहौर में परवेज लाई भी मौजूद थे। तो याद क्योंकि परवेज लाई ने अगर वज़ीर-ए-आला बनना है तो ये इम्कान यही है कि ये बाप बेटे के दरमियान टीपी 24 का मामला है, या परवेज लाई भी उधर उम्मीदवार हो सकते हैं। इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये चकवाल और कलागाम की बड़ी अहमियत ये अभी जो 90 दिन में आप कह रहे हैं जो ये भी मैं बताता चलूं, ये इलेक्शन नहीं होने जा रहे हैं। क्योंकि आज ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि 1 मार्च से डिजिटल वो जामले कर रहे थे आपको डिजिटल मर्दशुमारी, तो वो भी एक आईनी जरूरत है। तो ये मेरा दावा ये है कि ये अब थोड़ा सा मामला आगे चलेगा तो ये इलेक्शन कमीशन खुद मूव करेगा हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को कि जनाब ये आईनी जरूरत है तो हमारी रहनुमाई करें। तो उसमें क्योंकि अगर आइन का मामला है तो ये आज खुद 90 दिन फिर आगे भी जा सकते। तो ये अगर कोई इन्होंने रास्ता बीच में निकालना है तो वो अदालती रास्ता होगा। तो ये
ملک کی جو معاشی صورتحال ابھی آپ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم بھی رہا ہم IMF کی تمام انہوں نے یقین دہانی کا ٹیلی فون سے بالکل جی ہم تیار ہیں مہنگائی کا سونامی لانے کے لیے ہم تیار ہیں. یہ بارہ قوم مہنگائی کے سونامی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے. الیکشن بارہ یہ میرا اپنی یہ الحمدللہ پریس کلاب میں جو بھی ہم نے بات کی ہے اس پہ 90% انشاءاللہ یہ اس میں ہوا. تو یہ میرا اندازہ ہے کہ یہ الیکشن جو ہے یہ وقت مقررہ کر دی پنجاب اسمبلی کے لیے وقت ٹھیک ہو گیا جی. وقت مقررہ الیکشن ممکن نظر نہیں آتے. ایسی کئی معاملات ہیں جن پر ابھی کام ہو رہا ہے اور آنے والے دنوں میں یہ منظرنامہ مزید واضح ہوگا. لائف اسٹوڈیو کچھ چیزیں صافی بیانات سے موجود ہیں. ایسا جس مہنگائی کی سونامی کا ذکر بھائی بابر صاحب کر رہے ہیں, ایک تو مہنگائی پہلے سے موجود ہے لیکن اب میڈیا رپورٹ یہی ہے کہ IMF کی تمام جو شرائط ہے وہ مان لی گئی ہیں اور ہمارے سامنے بھی ہے. اب ڈالر کو کھلا چھوڑ دیا گیا, ایک دم جمپ مار کے وہ 250 سے اوپر پر چلا گیا اور دیگر اور معاملات میں بھی ان کی جو شرائط ہے وہ مان لی گئی ہے. تو آنے والے دنوں میں عوام کا کیا حال ہونے والا ہے؟ عوام کا برا حال ہونے جا رہا ہے عوام کا. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ IMF نے جو پیٹرول کی جب بھی آپ کی ڈیزل کی قیمتیں جب بڑھیں گی تو اس کے جو اثرات ہیں وہ نیچے آپ کے چھپڑ بازار تک جو ہے نا وہ آئیں گے, چھوٹی مارکیٹوں تک آئیں گے. مہنگائی کا جو ہے نا وہ سیلاب آئے گا. ابھی اس کو بجائے کنٹرول کرنے کے ابھی آپ نے ایک مطلب سیاسی بھی آپ نے بیچ میں ابھی آپ کا وہ چل رہا ہے. ابھی الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے, اس کا مطلب ہے وہ دلی زبان میں کہتے ہیں کٹی ہو سی یا کٹا ہو سی. مجھے سوٹ لگتی ہے نا کہ ہو سی کٹی ہو سی یا کٹا, تو وہ مطلب ہے ابھی ہوں گے نہیں ہوں گے جو مگر نہیں ہوں گے اس کی دلیل بھی مطلب دینی پڑتی ہے کہ کیوں نہیں ہوں گے. ابھی دیکھیں ان کا یہ جو فیئر نظام جا رہا ہے, ابھی ڈالر چلا گیا ہے, IMF نے مہنگائی کا ایک سیلاب آئے گا. اس سیلاب میں کیونکہ یہاں کی جو عوام ہے وہ اپنے ساتھ سیلاب میں بھاگ جانے والا وہ انقلاب نہیں یہ لا سکتی ہے. ہماری جو قوم ہے نا, ہماری پاکستانی جو قوم ہے, اس کے اندر کوئی سپارک ہے ہی کوئی نہیں. اس کے اندر سے سپارک جو ہے اسکولوں میں سے نکال دیا جاتا ہے. ٹریننگ ایسی کر دی جاتی ہے کہ ان میں جو ہوگا تھوڑا سا جس میں پوٹینشل ہوگا وہ مطلب باہر چلا جائے گا. اس ملک میں وہی رہ جائے گا جو مطلب انقلابی بات نہیں جو کر سکتا. ابھی مطلب ایک سخت انقلاب کی ضرورت ہے. میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ جیسے جیسے یہ مہنگائی کا سیلاب آ رہا ہے, IMF کا کیا ہے, دشواریاں پیدا کرو. عوام میں یہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے, ان میں بھی یہ ہے کہ عوام میں دشواریاں پیدا کرو, آسانیاں پیدا نہ کرو. ایک آپ اگر آسانی پیدا کرتے ہیں کہ جس محکمے میں آپ جائیں آپ کو انصاف ملنے لگ جائے تو مہنگائی کا رونا یہ کم از کم جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا اور مہنگائی ہوگی بھی نہیں. یہ جو خود ساختہ مہنگائی اور وہ بڑھا دیتے ہیں. ابھی کل ہم نے بات کی کہ جب بریک ڈاؤن ہوا اس کا بجلی کا تو موم بتی 20 روپے والی 50 روپے کی بکنی شروع ہو گئی. آپ ہماری اخلاق کی مطلب آپ دیکھ لینا ہماری گراف جو ہے نا وہ کدھر جا رہا ہے. اخلاقی طور پہ ہم مطلب گرے ہوئے ہیں. اگر یہ ڈینمارک میں یہ بریک ڈاؤن ہوتا بجلی کا, لوگ مفت موم بتیاں لے کے گھروں میں جو ہے نا وہ تقسیم کرتے کہ جناب وہ تنظیم فلانی بھی آ گئی ہے, وہ لنٹانے اور وہ جناب وہ دے رہے ہیں مفت فراہم کر رہے ہیں لوگوں کو. تو آپ ہماری اخلاقی اس کا بھی قدروں کا اندازہ لگا لیں کہ آپ اخلاقی طور پہ بھی کتنے کوئی گرے ہوئے ہیں. سیاسی طور پہ مطلب کوئی مطلب نظام آپ کا نظام ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, میری یہ درخواست ہوگی کہ یہ بجائے الیکشن میں پڑھنے کے ایک مطلب اللہ کا بندہ آیا ہوا ہے, حافظ ہے, مطلب یہ جو ابھی جنہوں نے اسٹنگ کبھی پکڑی ہے, آصف منیر صاحب ہے جو ہے وہ مطلب چارج لے کے ٹیکنوکریٹس ہیں جو بھی ہے کوئی نظام کو جو ہے نا وہ وضع کو تبدیل مطلب کر دیں. عوام کی جو ہے نا دشواریاں اس میں ختم ہو, آسانیاں پیدا کرنے والی. جی عوام بھی سکھ کا سانس لیں, نظام کوئی بھی ہو عوام کو وہ اگر ڈلیور کر رہا ہو, عوام اس میں ریلیف محسوس کرے تو اس نظام کے حمایتی ہو جاتے ہیں. لائف اسٹوڈیو میں تین صافی راجہ افتخار موجود ہے. راجہ صاحب جو مہنگائی کا سونامی ہے اس کی بات ہو رہی ہے, وزیر اعظم کا تازہ ترین بیان سامنے آیا ہے کہ اب جو مہنگائی کی لہر آئے گی وہ حکومت اور اشرافیہ برداشت کرے گی. کیا ایسے ہی ہوگا یا ماضی کی طرح عام لوگوں نے ہی اس لہر کا سامنا کرنا ہے؟
شکریہ میر صاحب. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بیان میں اور جو پریکٹیکل چیزیں ہوتی ہیں گراؤنڈ جو ریالٹیز ہوتی ہیں ان میں بہت سارا زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. یہ جو ہم یہاں سے رونر ہوتے ہیں اور جو مبصرین اور جو کالم نگار اور تجزیہ نگار جو رونر ہوتے ہیں وہ رونے یہ ہوتے ہیں کہ یہ جناب برائے مہربانی اب جو عوام نے قربانیاں دینی تھی عوام بالکل وہ قربانیاں دے چکی ہے. اب عوام کے پاس دینے کے لیے قربانی دینے کے لیے کچھ بھی نہیں. تو خدا را اب قربانی دینے کا جو وقت ہے یہ شفیع کی آپ اشارہ کر رہے ہیں یہ ان کا وقت ہے. لیکن ان کا وقت آنا کو نہیں. جس دن اس ملک میں ان کا وقت آ گیا اور یہ سیکریفائز اوپر سے شروع ہوئی اور یہ جو شرعیہ ہے ان پہ ہاتھ کون ڈالے گا, ان سے ٹیکسز کون لگوائے گا, ان سے کون چیزیں وہ نیچے سطح تک سارے تو خود جو ہے وہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے خود قانون سازی کرنی ہے, انہوں نے خود قانون پاس کرنے ہیں, ادارے ان کے انڈر ہے, پولیس ان کے انڈر ہے, سارا ان پہ کون انصاف آپ ہمارے یہاں بات کر چکے ہیں. انصاف ہمارے پاس دور دور تک ملتا ہے. اب سر بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ عوام ابھی بریک ڈاؤن ہوا بجلی کا. ابھی بہت ساری جب کوئی بھی معاشرہ یا ملک جب زوال پذیر ہوتا ہے تو یہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ راتوں رات ہو جائے. ہم صبح اٹھتے ہیں خدا نہ خاصہ خدا نہیں, وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں. ہمارے پاس ابھی ہم یہ دیکھیں کہ آٹا جو ہے اس کے لیے مل رہا ہے لیکن لائنوں میں مل رہا ہے اور پیسے لوگ ہاتھ میں اٹھا کے ایک دوسرے کے دستوں دلوا. یہ آپ نے دیکھا ہے لاوا میں آٹے کی سرکاری گاڑی پہ دعویٰ بول دیا عوام نے. پھر جو اصل نشا پولیس جو ہے وہ بھاری نفری وہاں پہ پہنچی, انہوں نے جناب وہ آٹا چوری کی دفعات لگا کے 4 سے 6 بندوں پہ جو ہے وہ FIR کاٹ دی. آگے آپ دیکھیں کہ پیٹرول کا ہم آہستہ دبے لفظوں میں ہم سن رہے ہیں کہ پیٹرول کا اسٹاک گورنمنٹ کے پاس بڑا محدود رہ گیا مگر مل رہا ہے. ابھی بھی کل دیکھیں ایک دن چلو ہوا ہے لیکن مل رہا ہے. اسی طریقے سے جب یہ باتیں نکلتی ہیں وہ جی شپیں کھڑی ہوئی بہت جہاز ہمارے کھڑے ہوئی سمندر پہ, حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ ان کو ریلیز کرائے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ یکدم نہیں ہوئی, یہ آہستہ ہو رہی ہیں. انہوں نے بدستور جو اپنی نظریں ہیں مکہ والوں سے امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں اور IMF سے امیدیں وابستہ کی ہوئی. کب تک IMF ہمیں دے گا پیسہ, کب تک ہماری چھوٹی چھوٹی امداد کرے گا, سعودی عربیہ کرے گا. یہ اس طریقے سے ملک نہیں چل سکتے جب تک انہیں اپنی معاشی پالیسی ہیں ان کو دوسرے ملک میں گامزن نہیں کرنا پڑے گا. اور جدھر آپ اشارہ کر رہے ہیں واقعی اوپر سے جب یہ احتساب شروع ہوگا تو تب جا کے یہ ہماری جو مڈل کلاس ہے وہ تو بینیفٹ پہنچے گا. تب جا کے جی مڈل کلاس کو کوئی بینیفٹ پہنچے گا. اور جس طرح راجہ تخار بتا رہے ہیں کہ بریک ڈاؤن ایک دن میں نہیں آتا, یہ کوئی بجلی کا بریک ڈاؤن نہیں ہے. ہر شعبہ زندگی میں ہم یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں, ہر چیز بیٹھتی جا رہی ہے. لائیو اسٹوڈیو میں سینئر تجزیہ کار عبدالخالق درویش موجود ہیں. درویش صاحب, انتخابات کی آمد ہے اور اس سے پہلے ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک طرف خان صاحب ہے وہ اپنا بیانیہ لے کر آگے بڑھ رہے ہیں اور اب نواز شریف نے بھی اپنی ٹیم کو کہا ہے کہ وہ انتخابات کو لے کر عمران خان کے مخالف بیانیہ اس کو ترتیب دیں. وہ یہ دونوں کا بیانیہ الزام تراشی پر ہی مشتمل ہے, جبکہ عوام کے جو اصل مسائل ہیں اس کا کوئی ذکر ہی نہیں کر رہا. جب آپ عوام کے مسائل کا ذکر کریں گے نہیں تو عوام کو ریلیف کیسے ملے گا؟ جب تک ہم ان کے بیانیے مانتے رہیں گے نا جی عوام کا بیانیہ سامنے آنے والا ہے ہی نہیں. صحیح. جب تک ہم ان کی کہہ دیں کہ دھوکہ دہی پہ مبنی جو ان کا بیانیہ ہے ان کی پالیسی ہے, جب تک ہم اس کے پیچھے چلتے رہیں گے اس وقت تک وہ کامیاب ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا بیانیہ چل رہا ہے, ان کو کچھ جنرلی ان کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کہتے ہیں کہ جب بچہ روئے نہیں تو ماں دودھ بھی نہیں دیتی. ہمارا پرابلم کیا ہے کہ ہم ان سے ہمارے جو مطالبات ہیں اب وہ شاید ایسے نہیں ہیں کہ وہ اس پہ وہ سیریسلی کان دھریں. ہم سب کچھ کے باوجود بھی, بدترین کارکردگی کے باوجود بھی ہم کبھی ایک فریق سے اندھی عقیدت رکھتے ہیں یا دوسرے فریق سے اندھی عقیدت رکھتے ہیں. جب ہماری صورتحال یہ ہے پھر اس صورت میں ان کو ہمارے لیے کچھ کرنے کی ضرورت کیا ہے. آپ نے الیکشنز کی بات کی, ہمارے چیئرمین صاحب ابھی بتا بھی چکے ہیں اور میں بہت سارے سینئر تجزیہ کار میں وہ ان کے ہم خیال ہیں. ہمارے جو چیئرمین صاحب نے کہا کہ الیکشن جو ہے وہ مشکوک ہیں, الیکشن کا وقت پہ ہونا مشکوک ہے. اور کئی ایک چیزیں اس کے انڈیکیٹر سامنے آ چکے ہیں
جو یہ بتاتے ہیں کہ شاید الیکشن جو ہے وہ وقت پہ کرانے نہیں ہونے جا رہے. تو بھارت اللہ بہتر کرے، لیکن بات یہ ہے کہ جب تک ہم یہ سمجھیں گے کہ کینڈیڈیٹ صرف لینڈ کروزر والا ہی بن سکتا ہے، اس وقت تک عوام کا بیانیہ سامنے آنے کا کوئی امکان نہیں. لیکن جس دن ہم نے یہ محسوس کیا ایک ریڈیو ٹھیلے والا جو کہ باشعور ہے، اگر احساس ذمہ داری ہے، اس کو وارڈ کا کونسلر بناتے ہیں. ایک بندہ کہ جو چمچی کے اوپر ٹریول کرتا ہے، جو یا پیدل چلتا ہے یا چمچی کے اوپر ٹریول کرتا ہے، لیکن احساس ذمہ داری بھی ہے اور سیاسی شعور بھی ہے. جب تک ہم اس طرح کے لوگوں کو اسمبلیوں کے اندر بھیجیں گے نہیں. اب آپ یہ دیکھیں ہمارے برابر میں بنگلہ دیش ہے، آپ کو تعجب ہوگا یہ بات سن کر، قابل ذکر تعداد ان کی ایسی ہے کہ پارلیمنٹ کے ممبر ہیں لیکن ذاتی کار ایک بھی نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر سیاسی شعور جو ہے ہمیں ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے وہ اتنے پاکستان سے اتنی بہتر کنڈیشن کے اندر ہیں، تو اس کی کیا وجوہات ہیں. We need to follow these neighbors of ours. پھر ٹھیک ہو گیا جی. اس کسی بھی رول ماڈل کو اپنانا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ جو اقوام عالم ہے انہوں نے ترقی کیسے کی ہے. یہ دنوں کا معاملہ نہیں ہے. ہم نے یہ جو بگاڑ بھی پیدا کیا ہے سالوں لگے ہیں. اب اس کو درست کرنے کے لیے بھی ایک بڑا عرصہ چاہیے، لیکن کم سے کم سمت درست ہو جائے، ڈائریکشن ہماری درست ہو جائے، تاکہ ہم قوم اور یہ ملک اپنی منزل تک پہنچ پائیں. آج کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ کے بعد